बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम की इन इंतहाई पाकीज़ा सातों में हक़ न्यूज़ के ख़ुसूसी प्रोग्राम सलाम या हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम का उन्वान है करबला से कूफा तक, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम दीन, मोटिवेशनल स्पीकर अल्लामा सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब काज़मी। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, बीमारी के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आज की इस सही को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको शिफ़ा नसीब फ़रमाए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक मारूफ़ सना ख़ां जनाब अब्दुल्ला नक्शबंदी साहब, जो आज हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदिया नात और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अदिया मनक़बत पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। शाह जी, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये 10 मुहर्रम का जो दिन है, जब हज़रत इमाम अली मकाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है, तो उसके बाद ये जो काफ़िला है आले बैत अतहार का, इसकी क़ियादत हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मकाम पर इस बात की तरफ इशारा किया। आप फरमाते हैं कि ये जो करबला की दास्तान है, इसके 2 बाब हैं। एक बाब नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रक़म किया, और इस दास्तान का दूसरा बाब हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रक़म फ़रमाया। हम जब करबला की दास्तान का मुताला करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मदीना से सफ़र का आगाज़ करते हैं, मक्का तशरीफ़ ले जाते हैं, मक्का से फिर आप कूफ़ा की तरफ रवाना होते हैं, यहाँ तक कि करबला तक पहुँचते हैं। तो इस सारे सफ़र के दौरान हज़रत इमाम अली मकाम इस काफ़िले की नूरानी काफ़िले की क़ियादत करते हैं, और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार हमें इस तरह महसूस होता है कि जैसे कोई सूरज चमक रहा है और हर समत अपनी रोशनी पहुँचा रहा है। और फिर जिस अंदाज़ से आपने उस मुश्किल वक्त में इस काफ़िले की क़ियादत और रहनुमाई का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया, वो एक मिसाल है। और यकीनन हज़रत इमाम अली मकाम ही इस हौसले के साथ ये सब कुछ, ये सारे फ़राइज़ अदा कर सकते थे। लेकिन जिस वक्त हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत होती है और जो यज़ीदी लश्कर है वो ख़ैमों को आग लगाता है, वो आले बैत अतहार की इफ़्फ़त माब ख़वातीन को कैदी बनाता है, वो आले बैत अतहार के और उनके रफ़क़ा के जो अजसाद थे उन पे घोड़े दौड़ाते हैं, लाशों को पामाल करते हैं। तो ये वो वक्त था कि जब हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इतने नाजुक वक्त में ये क़ियादत की ज़िम्मेदारी संभाली। तो आपकी खिदमत में गुजारिश ये है कि आप बात का आगाज़ यहाँ से फ़रमाएँ कि जब हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत हुई और 10 मुहर्रम की जो शाम थी, वो करबला के हालात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान व आगही का ये रोशन उसूल है, सिबते नबी का ज़िक्र रसूल है। सूंगा इन्हें मेरे रसूल ने तो यूँ कहा, चेहरा मेरे हुसैन का जन्नत का फूल है। किबला शाह जी, आपका हक़ न्यूज़ का शुक्रिया मदऊ करने का। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात करने की और हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असल में बात यह है कि जो दर्दनाक ये दास्तान रकम हुई करबला के रेगिस्तान में, एक हक़ अदा किया जैसे आपने फ़रमाया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी इस मिशन के तकमीली मराहिल को तय करने के लिए और इस मिशन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कि किस नज़रिए के तहत इमाम अली मकाम ने अपना सर दिया और अपने आप को और अपने पूरे ख़ानदान को, अपने साथियों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है
کہ اس نے میدان کربلا سے پہلے کے تمام سفر میں اور آخر تک یہ اسی کی طرف سے مامور تھا سارا معاملہ، کہ اس نے حضرت امام علی مقام کے بعد جس ہستی کو قیادت سونپی ان کا نام ہے بی بی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا۔ آپ دیکھیں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بچوں کے لاشیں بھی پڑے ہوئے ہیں، جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بی بی زینب پاک کے 2 بیٹے اون و محمد کے لاشیں بھی پڑے ہوئے ہیں، بھائیوں کے بھتیجوں کے لاشیں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ سفر کی تھکان بھی ہے، گزشتہ رات کی شب بیداری کی تھکان بھی ہے، دن کے دکھوں کی تھکان بھی ہے، اور ادھر امام علی مقام کو حضرت بی بی پاک کی آنکھوں کے سامنے شمر نے شہید کر کے نیزے پہ آپ کا چہرہ مبارک اٹھا لیا، سر مبارک اٹھا لیا۔ تو اس کے بعد سب سے بڑی بات جو سلام ہم کرتے ہیں بی بی زینب پاک کو، آج بھی آپ نے سب سے پہلے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ سارا قافلہ لٹ گیا، لیکن جو بچے ہوئے افراد تھے ان کی قیادت یوں کر رہی ہیں کہ آپ کا رواں رواں پکار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آپ نے صبر اور نماز کے ذریعے وہاں پہ جو ہے وہ قیادت کا حق ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت آپ امام علی مقام کی لاش مبارک کے پاس آئی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں یا الہ العالمین یہ چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ تمام جتنے بھی وہ وہاں پہ بچے لٹے ہوئے قیدی تھے، جتنے بھی وہ افراد تھے، ان سب کو حوصلہ دیا۔ اور رات کو فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میری پھوپھی جان جو ہیں وہ ساری رات جاگ کر تہجد میں گزارتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ جس وقت امام حسین علی مقام کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے پیچھے دیکھے بغیر اپنی بہن سے ایک جملہ کہا تھا کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ کہا کہ آپ کا بھائی آپ سے جدا ہونے کے لیے جا رہا ہے، جب تم رات کو تہجد کے لیے اٹھو گی تو اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ تو ساری رات آپ نے دعاؤں میں، آپ نے آہ و فغاں میں، عبادت میں گزاری، اور یہ میسج دیا دنیا کو، دنیا کی خواتین کو میسج دیا۔ ہمارے ہاں تو شاہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو تب بھی نماز کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اور فوت کی ہو تب بھی نماز کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی اور اہم فنکشن ہو، یہاں تک کہ اگر گھر میں بچے نے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کی تقریب ہے اور اس کی خوشی میں لوگوں کو بلایا ہوا، اس وہاں بھی نماز یاد نہیں ہوتی۔ بی بی پاک نے بتایا کہ میرا پورا خاندان، میرے پورے ساتھی میدان کربلا میں قیامت صغریٰ ہمارے اوپر گزر گئی، لیکن دیکھو ہم اللہ کو پھر بھی نہیں بھولے، ہم نماز کو پھر بھی نہیں بھولے، ہم نوافل کو پھر بھی نہیں بھولے ہم۔ اور کتنے مصائب تھے، آپ کو ام المصائب کا لقب بھی دیا گیا کہ پیاس کا عروج ہے، بھوک ہے، اور جو بچے ہوئے ہیں ان میں امام زین العابدین بیمار ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک بچہ بیمار ہو جائے تو آپ دیکھیں ہمارا پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مناظر تھے اور یہ قیادت تھی بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر تمام جتنے بھی وہاں شہید ہوئے اور جتنے اسیران تھے ان کے مزاروں پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ شاہ صاحب دیکھیے جس طرح آپ نے تذکرہ فرمایا کہ مناظر یہ تھے کہ کہیں خیمے جل رہے تھے، کہیں اجساد مقدسہ، اور ان پہ پھر گھوڑے دوڑے، اور پھر ہوا چل رہی تھی اور ان پہ گرد ڈال رہی تھی، اور حضرت سیدہ پاک یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ حضرت سیدہ کے حوصلے کا کیا عالم تھا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں گھروں میں جب کسی جگہ پہ کوئی فوتگی ہو جائے تو صبر کرنا تو سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن خواتین کے لیے بالخصوص بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو خواتین ہوتی ہیں، باوجود یہ کہ جو فوت ہوا ہے وہ سامنے ہوتا ہے اس کا جسد، اور پھر قبر کھودنے والے موجود ہوتے ہیں، تسلی دینے والے موجود ہوتے ہیں، تکفین والے، غسل دینے والے موجود ہوتے ہیں، سارا اہتمام کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی امید ہوتی ہے خواتین کو کہ ابھی کوئی خاتون کہتی ہے کہ میرا بھائی آئے گا، مجھے سینے سے لگائے گا اور میرا دکھ بانٹ لے گا۔ یہ امید ہوتی ہے کہ میرا باپ آئے گا، سینے سے لگائے گا، غم بانٹ لے گا، میرا بیٹا آئے گا، وہ سینے سے لگائے گا، غم بانٹ لے گا۔
لیکن حضرت سیدہ زینب کس کا انتظار کرتی؟ حضرت امام حسن کا انتظار کرتی، وہ تو شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین کا انتظار کرتی، ان کا چست اطہر تو نظروں کے سامنے گھوڑے سے زمین پر آیا تھا۔ حضرت غازی عباس جیسے بھائی کا انتظار کرتی، ان کے بازو تو فرات کے کنارے پر ان کی نگاہوں کے سامنے کٹے تھے۔ اونا محبت جیسے بیٹوں کا انتظار کرتی، ان کے جسموں پہ گھوڑے تو ان کے نظروں کے سامنے دوڑے تھے۔ حضرت علی اکبر شبیہ رسول جیسے بھتیجے کا انتظار کرتی، وہ تو نظروں کے سامنے قربان ہوئے تھے۔ حضرت قاسم کا انتظار کرتی، وہ بھی نظروں کے سامنے قربان ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدہ تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں تھا، اور پھر جو ساتھ تھے ان میں حضرت عابد بیمار تھے، لیکن ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور گردن میں توق ڈلا ہوا تھا۔ تو حضرت سیدہ پر جو کرب کی رات گزری ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی جو تاریخ ہے، ایسی مشکل اور ایسی کرب والی رات شاید کسی نے نہ دیکھی ہو۔ تو حضرت سیدہ زینب کا کمال تو یہ بھی ہے کہ اس کرب والی رات میں بھی آپ صبر کا، حوصلے کا، استقامت کا، جرت کا ایک پہاڑ بن کے کھڑی رہی، اور آپ نے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی کہ جو حضرت سیدہ ہی قائم کر سکتی تھیں۔ اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھی رب کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہیں، اسی کی تسبیحات پڑھتی ہیں، اور پھر امت کو یہ سبق دیتی ہیں کہ وقت جیسا بھی آ جائے، جو اہل ایمان ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رب کائنات کی عبادت میں غفلت نہیں کرتے۔ حضرت اب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، اگلی صبح جب آتی ہے تو قیدیوں کو ساتھ لے کر یزیدی لشکر یہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور وہ منظر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے آگے شہداء کے سر ہوتے ہیں اور وہ نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور شاید کسی نے اسی منظر کے لیے کہا تھا کہ جب وہ سر وہاں سے جا رہے تھے فرات کے کنارے سے، تو کسی نے کہا کہ اے فرات سے رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ تو یہ قافلہ جب کربلا سے روانہ ہوا اور کوفہ کی طرف جب پہنچا، تو یہ ذرا بیان کیجئے کہ جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت قافلے کی کیفیت کیا تھی؟ شاہ صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک تو ہم جس وقت کسی غریب جگہ پہ، غریب سے مطلب یہ ہے کہ پردیس میں کسی کی فوتگی ہو جائے تو وہاں سے اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ہم لے کر آتے ہیں، تسلی ہوتی ہے۔ جب تک وہ پہنچے نہ تو ہمیں جو ہے وہ دل کی تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اب یہ قافلہ صبح روانہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے جگر پاروں کے جو لاشیں ہیں وہی میدان کربلا میں پڑے ہوئے، اور ان کے سر کاٹ لیے گئے۔ ایک تو ان کے دل میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے، دوسرا جس وقت انہیں سوار کیا گیا تو کسی بھی سواری کو یہ آسائش نہیں دی گئی کہ اس سوار کو ایک اچھی سیٹ یا اچھی طرح سوار کیا جائے، ننگی کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا جائے، تو ان کو ننگی جو پیٹھیں تھیں اونٹوں کی ان کے اوپر سوار کیا گیا۔ اب دیکھیں جسم درد سے کرا رہا تھا، جس قافلے والوں کو اتنے عرصے سے اذیتیں دی گئی ہوں کہ وہ اتنے بڑے دور سے تھکتے 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 میدان کربلا میں پہنچے ہوں، یہاں پر دل الگ تھک گیا ہو، دماغ الگ تھک گیا ہو، روح کو جو کانٹے چبھے وہ تو چبھے، جسم جو ہے وہ درد سے چور چور ہے، اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، پھر اس قافلے کو اتنے دردناک طریقے سے، بد اخلاقی سے، یہ جو ظلم ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ظلم ختم ہو گیا، یہ ظلم ختم نہیں ہوا، ان کی شہادت کے بعد اس سے بھی زیادہ ظلم، زیادہ ان کی اہل بیت کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو روا رکھا گیا وہ بھی چشم فلک نے دیکھا۔ تو وہاں سے جس وقت یہ لٹا پٹا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو یہ تقریباً آج اگر گاڑی میں آپ سفر کریں کربلا سے کوفہ تک تو یہ تقریباً 75 کلومیٹر ہے، اور یہ سیدھی سڑک جا رہی ہے۔ اس دوران آپ دیکھیں پہاڑی بھی تھی، پہاڑ بھی تھے درمیان میں، ریگستان بھی تھے درمیان میں، اونچا نیچا راستہ بھی تھا، تنگ و تاریک راستے بھی تھے، ہموار بھی تھے، لیکن ان راستوں کے اوپر جب اونٹ چلتے ہوں گے تو ان قافلے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے تو جاہز جو مشہور ادیب ہیں وہ کسی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں ادھر دربار میں موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ جس وقت یہ قافلہ پہنچا
تو سر حسین نیزے پہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اس کے کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک خوب کالی تھی اور چہرے سے لاٹیں نکل رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی امام حسین زندہ ہیں۔ تو جس وقت وہ قافلہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو جتنے بھی قافلے والے تھے انہیں 40 اونٹوں کے اوپر سوار کر کے ان کا سامان وغیرہ ساتھ باندھ کے ان کو لے جایا گیا۔ وہاں پر دربار میں عام لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوئی کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ شاہ صاحب معذرت سے تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، تو نعت کے بعد مختصر سی بریک ہوگی، تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ یہیں سے بات کو آگے شروع کیجئے گا۔ تو یہاں پہ روکنے پر معذرت۔ ابھی ہم نعت سنتے ہیں، ہمارے ساتھ عبداللہ نقشبندی صاحب موجود ہیں، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں۔ ماشاءاللہ آپ نے پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت پیدا فرمائے۔
ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کربلا سے کوفہ تک، اور اس عام عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معروف عالم دین، موٹیویشنل سپیکر حضرت علامہ پیر سید دلاور حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے اور وہاں پہ آپ کو منقطع کرنا پڑا، تو آپ وہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے چلائیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علی مقام کو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں شہید وہ ہوئے ہیں کربلا میں، اور ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، تکالیف اٹھائیں، اس کے باوجود امام علی مقام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تر و تازگی عطا فرمائی ہوئی تھی، اتنی طبیعت میں اطمینان عطا فرمایا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام زندہ تھے، آپ کا سر مبارک بھی زندہ تھا، آپ اسی لیے تو اس نے تلاوت کی تھی قرآن مجید کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت وہ وہاں پہ پہنچے تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا تر و تازہ اور چمکتا ہوا چہرہ جو ہے امام علی مقام کا۔ تو پھر اس کے بعد اس کو ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد نے جب اس چہرے کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، واللہ یہ کتنا حسین چہرہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کچھ گستاخ کلمات کہے اور چھڑی سے آپ کے دندان مبارک کو، لب مبارک کو چھیڑنے لگا۔ تو وہاں پہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ انہوں نے اسے منع کیا کہ بدبخت، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے، جن ہونٹوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے یہیں پہ رحمت عالم اپنے لب لگایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اس نے حضرت جو وہاں پہ صحابی تھے انہیں کہا کہ آپ چپ رہیں، اور ان کے بارے میں بھی اس نے غلط کلمات کہے۔ تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے دربار کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو منتخب کر دیا ہے کہ جو آپ کے اچھوں کو مارتے ہیں اور بروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اب ان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ قافلہ دربار میں پہنچتا ہے تو لٹ پٹ کر بھی، شہید ہو کر بھی اور اسیر ہو کر بھی ان کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ ان کو شہادت کے بعد بھی عزتیں عطا فرماتا۔ جی شاہ صاحب، ایک اور بات ہے کہ ویسے تو جتنے بھی اہل بیت اطہار کی جتنی شخصیات ہیں ان کو رب کائنات نے گفتگو میں اور بالخصوص خطابت میں جو اللہ رب العزت نے ان پر ایک خاص کرم نوازی فرمائی وہ تو ساری دنیا جانتی ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک کو بھی وہ جو اہل بیت اطہار کی خطابت تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیض نصیب ہوا، اور جس انداز میں آپ نے مختلف مقامات پر جب ضرورت پڑی تو آپ نے گفتگو فرمائی، وہ بھی آپ کا ایک بے مثل انداز تھا۔ تو جس وقت آپ کوفہ میں پہنچی، یہ قافلہ پہنچا، تو اس وقت چونکہ کوفی لوگ بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اس قافلے کے، قیدیوں کے قافلے کے گرد، تو وہاں پر حضرت سیدہ پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا کوفیوں کو مخاطب کر کے۔ تو آپ ذرا اس خطبے کے حوالے سے بھی تھوڑا بیان فرمائیں ناظرین کے لیے۔ اچھا، اس روایت میں آتا ہے کہ جس وقت بی بی پاک نے اپنا خطبہ شروع کیا تو شور تھا، بہت زیادہ شور تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے اور سواریوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ون سے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ دربار میں ہر بچہ، ہر بڑا، ہر خاتون، ہر بزرگ، یہاں تک کہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں بج رہی تھیں وہ بھی ساکت ہو گئیں، اور ہر طرف ہو کا عالم تھا اور بالکل لوگ خاموش ہو گئے۔ ہر طرف پورے دربار میں جو ہے وہ، جس وقت آپ نے خطبہ شروع کیا تو دربار میں ہر بندہ آپ کے خطبے کو سن کر اگشت بدندار رہ گیا، کہ کوئی لوگ کہہ رہے تھے ہمیں مولا علی یاد آ گئے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ بی بی پاک کی زبان سے ان کے والد گرامی جناب علی پاک بات کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے اندر گفتگو میں زیر و بم بھی تھا، گفتگو میں جوش بھی تھا، گفتگو میں روانی بھی تھی، گفتگو میں آیات بھی تھیں، گفتگو میں احادیث بھی تھیں، اور گفتگو کے اندر درد بھی تھا، روحانیت بھی تھی، تاثیر بھی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دربار ہل کر رہ گیا۔ اور آپ نے جو وہاں پہ جو ارشاد فرمائے چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد اس نے تمام کوفے والوں کو ان کی اوقات یاد کرائی کہ اے کوفے والو، تم ہی ہو کہ اتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے، تم اتنے ڈرپوک ہو کہ خط لکھ کے ہمیں بلایا، خط لکھ کے ہمارے بزرگوں کو بلایا، اور پھر اس کے بعد ڈر کے تم اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے ہو، اور تم نے یہ جو ظلم کیا ہے کل قیامت والے دن اس ظلم کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ وہاں پہ رو رہے تھے، خواتین رو رہی تھیں، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تمہاری جو آنسو ہیں یہ مکر کے آنسو ہیں، اور اللہ کرے یہ قیامت تک اسی طرح بہتے رہیں۔ تو وہ جتنا بھی دربار تھا، جتنے لوگ تھے، ان لوگوں میں سے جن کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہیں، انہیں بھی اپنا تعارف کرایا، اور جنہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے وہ بھی آپ نے اپنے خطاب میں پوری بات سمجھائی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، نظریہ یہ تھا۔ بات یہ ہے کہ امام علی مقام کے بعد امام کی جو بہن ہیں زینب پاک سلام اللہ علیہا، ان کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اس نظریے کو لے کر آگے چلنا ہے جس نظریے کے تحت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا جو ہے وہ خوبصورت جام نوش فرمایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ نظریہ عام کیا، اور تمام مجمع میں اور دربار میں آئے ہوئے جو لوگ تھے انہیں یہ روشناس کرا دیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم عزت کرتے ہیں تو باکردار انسان کی عزت کرتے ہیں۔ حق الگ ہے، باطل الگ ہے۔ حق یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے، باطل یہ ہے کہ جو اس حکومت کے ساتھ ہے۔ بے شک شاہ صاحب، حضرت سیدہ پاک جب وہاں پہ پہنچی، اور دربار میں ایک خطبہ تو وہ تھا جو آپ نے عوام سے مخاطب ہو کے دیا، اور دوسرا آپ کا وہ خطبہ تھا کہ جب ابن زیاد نے کچھ باتیں کی تو حضرت سیدہ پاک نے اس کو جواب دیا۔ جی جی۔ تو اس میں آتا ہے کہ ابن زیاد نے یہ گفتگو کی، اس نے آپ کو مخاطب کر کے پہلے تو اس نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حیدر کرار کی لخت جگر ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا، رسوا کیا، استغفر اللہ، خاندان نبوت کے بارے میں۔ تو جواب میں حضرت سیدہ پاک نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس سے مخاطب ہو کر وہ کتنا خوبصورت جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے اپنے حبیب کی وجہ سے،
اور ہم سے اس نے ناپاکی کو رجس کو دور کر دیا ہے۔ گویا حضرت سیدہ پاک نے اس کو جواب دیا کہ یہ جو آل بیت اطہار کی عزت ہے، حضرت امام علی مقام کی عزت ہے، یہ تخت و تاج کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت عالم نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ۔ اپنے نانا کے کندھوں پہ بیٹھے ہوں تب بھی عزت ان کے قدموں میں ہے، اور جب ان کی جسد اطہر پہ، ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں تب بھی جو عزت ہے، جو عظمت ہے، وہ بزرگی ہے، وہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہے۔ تو گویا سیدہ پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تم حضرت امام علی مقام کا سر تو تن سے جدا کر سکتے ہو، لیکن عزت کو حضرت امام سے جدا نہیں کر سکتے۔ عزت کل بھی انہی کے قدموں میں تھی، آج بھی انہی کے قدموں میں ہے۔ تو پھر اس وقت اس نے ایک اور جملہ کہا، اس نے کہا کہ حضرت سیدہ کو مخاطب کر کے، کیونکہ اس جواب کی اسے توقع نہیں تھی، اور جب آپ نے اس انداز سے جواب دیا تو اس نے جواب میں پھر کھسیانہ ہو کر ایک جملہ کہا اور گری ہوئی باتیں کرنے لگا کہ دیکھو کس طرح تمہارے مرد قتل ہو گئے ہیں، تمہارے جو عورتیں ہیں ان کو قیدی بنا دیا گیا ہے، تمہارا خاندان کس طرح کاٹ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ تو چونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے دیکھا، اس کا تکرار کر رہا تھا، تو سیدہ پاک نے جواب میں ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ما رأیت الا خیرا، کہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں سبحان دیکھا۔ اللہ۔ تو گویا ابن زیاد نے جب کہا تھا تم نے دیکھا تو اس کا معنی یہ تھا کہ تم نے دیکھا تم پہ پانی بند کیا گیا، تم نے دیکھا کہ تمہارے خاندان کو کس طرح محصور کیا گیا، تم نے دیکھا کہ کس طرح اونو محمد کو شہید کیا گیا، تم نے دیکھا کہ کس طرح بعض کے بازو قلم کیے گئے، کس طرح شبیہ رسول علی اکبر کو شہید کیا گیا، حضرت قاسم کو شہید کیا گیا، حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا، ان کے رفقا کو شہید کیا گیا، پھر اجساد پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور پھر ان کی لاشوں کو پامال کیا گیا، پھر ان لاشوں پہ آواز جب اڑتی تھی تو گرد ان اجساد پہ پڑتی تھی، تو خیموں کو آگ بھی لگائی گئی، عابد بیمار کے پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈالی گئیں، اور گردن میں توک بھی ڈالا گیا، اور اس طرح اونٹوں پہ سوار کر کے قیدی بنا کر اس قافلے کو یہاں لایا گیا۔ تو اس نے کہا تم نے دیکھا کہ تمہارا خاندان کس طرح رسوا ہوا ہے اور کس طرح اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو حضرت سیدہ نے جواب میں فرمایا کہ ما رأیت الا خیر، اللہ، کہ میں نے عباس کے بازو کٹتے دیکھے ہیں لیکن اس میں عباس کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے اونو محمد کے لاشیں تڑپتے دیکھتے ہیں لیکن اس میں بھی ان کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے قاسم کو کٹتے دیکھا ہے لیکن اس میں بھی قاسم کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے علی اکبر کو چھلنی ہوتے دیکھا ہے لیکن اس میں بھی علی اکبر کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے تیر علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوتے دیکھا ہے، خون کا فوارہ اس کے حلق سے ابلتے دیکھا ہے لیکن اس میں علی اصغر کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے حضرت امام علی مقام کو شہید ہوتے دیکھا ہے، ان کی گردن کٹتے دیکھی ہے لیکن اس میں بھی حسین کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ میں نے ان شہداء کے اجساد پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں لیکن ان لاشوں کو پامال ہونے میں بھی میں نے ان کے لیے خیر ہی دیکھی ہے۔ تو یہ جملہ اس موقع پہ کہنا کہ ما رأیت الا خیرا، کہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اس کا ایک معنی اور بھی بنتا ہے کہ گویا حضرت سیدہ نے ابن زیاد سے کہا کہ تم آل بیت اطہار کے سر تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن خیر کو آل بیت رسالت سے سبحان جدا نہیں اللہ، کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ حضرت سیدہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ وہاں پر ابن زیاد کو جواب دیا، اس پر اگر رہتی دنیا تک بھی انسانیت آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے اور ہم نے آخر میں ایک منقبت بھی سننی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ نقشبندی صاحب، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہم ہی کو دان ہے، سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہم ہی کو دان ہے، جہاں جہاں یہ دین ہے
حسین حکمران ہے پاک سرزمین کا، پاک سرزمین کا، اس کے ہر مکین کا، سبھی کا سربراہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے امن کرے ازل تمر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت منقبت سنائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے، بالخصوص 10 محرم کی شام کے جو واقعات ہیں اور پھر کوفہ کے سفر کے اور کوفہ کے دربار کے حوالے سے آپ نے جو باتیں تھیں، عام باتیں، آپ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔